अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज जुम्मतुल मुबारक 14 फरवरी 2020। मैं फिर ट्रैवल कर रहा हूं। हमारे दोस्त आरिफ हमीद भट्टी साहब के भतीजे की शादी है लाहौर में, तो वो मैंने उनका देखा, जो इनविटेशन कार्ड भी था। भट्टी साहब से फ़ोन पे भी बात हुई, बहुत ही अच्छे और प्यारे दोस्त हैं, तो इसलिए उनके भतीजे की शादी में जाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर कुछ दोस्त भी आ रहे हैं, साबिर शाकिर साहब भी होंगे और भी हमारे पुराने कुलीग दोस्त सईद काजी साहब भी होंगे। तो भट्टी साहब की नाराज़गी मूल नहीं ली जा सकती, इसलिए मैंने सोचा कि बिल्कुल जाएं। लेकिन आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि टर्क प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उनका और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान असल एजेंडा क्या है। वैसे तो बातें हो रही हैं तमाम मीडिया में और आ रहा है कि जी बड़े सरमायाकारी के एग्रीमेंट होंगे और डुअल सिटीज़न का होगा, फिर इसके अलावा रेलवे में होंगे और भी बहुत सारे तिजारती इस तरह के एग्रीमेंट होंगे। आज वो पार्लियामेंट से खिताब भी, लेकिन असल जो एजेंडा क्या है, तैयब एर्दोगान और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान किस बात पर फोकस किए हुए हैं। ये वो बात है जो आपको ना मीडिया में मिलेगी, ये वो बात है जो आपको प्रेस रिलीज़ में नहीं मिलेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है कोई सवाल हो अगर, तो उसका कोई जवाब थोड़ा बहुत इसका शायबा हो, लेकिन बहुत ही इसको सीक्रेटली इस पर काम किया जा रहा है, बड़ी खामोशी से इस पर काम किया जा रहा है। क्योंकि माजी में जब इस पर काम हुआ तो उस पर अमेरिका ने दबाव डाल के उस कोशिश को नाकाम करवा दिया अपने इत्तेहादियों के ज़रिए, जो हमारे मुस्लिम बरादर ममालिक हैं। बिल्कुल आप ठीक समझे, मैं बात कर रहा हूँ एक मुस्लिम ब्लॉक की, एक ताकतवर मुस्लिम ब्लॉक जो मगरिब की आंखों में आंखें डाल के बात कर सके, जो कश्मीर के मुसलमानों की पर जो जुल्म हो रहा है, उनकी जो मज़लूमियत है, उसकी आवाज़ इस तरह से बुलंद कर सके इंटरनेशनल फोरा पर कि दुनिया उसको सुनने के लिए मजबूर हो जाए। उसमें मलेशिया के वज़ीर आज़म डॉक्टर महातीर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, टर्की के सदर तैयब एर्दोगान और ईरानियन जो प्रेसिडेंट हैं वो भी उसका हिस्सा हैं। कतर भी इन कोशिशों में किसी हद तक शामिल है। इससे पहले जब यूनाइटेड नेशन का जो इजलास था उसमें जब ये तजवीज़ हुई पेश, और फिर उसके बाद कुआलालंपुर में ये फ़ैसला किया गया कि एक समिट होगा, लेकिन आपको याद है कि वहाँ पर इमरान खान को नहीं जाने दिया गया था। और वो जो एक कोशिश थी वो सबोटाज की, किसने की? वो बुनियादी तौर पर दोस्तों साथियों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो कोशिश अमेरिका ने सबोटाज की। अमेरिका ने सऊदी अरब और यूएई को इस्तेमाल किया पाकिस्तान को दबाने के लिए, और ये कहा इन दोनों ममालिक ने कि हम आपके पैसे निकाल लेंगे, पाकिस्तान को जो दिए हैं स्टेट बैंक को, आपके जो पाकिस्तानी यहाँ पर काम करते हैं दोनों ममालिक से, उनको हम वापस भेज देंगे और आपका मुल्क इक़्तिसादी तौर पर शदीद प्रॉब्लम में आ जाएगा। जो फाटफ का जो वोट है उसमें भी आपकी सपोर्ट नहीं की जाएगी। अमेरिका इस सारी कंस्पिरेसी के बिहाइंड था। अमेरिका नहीं चाहता कि कश्मीर पर बात की जाए, क्योंकि इस वक्त जो भारतीय लॉबी है वो अमेरिका में इस कदर मजबूत है, इस तरह से वो हर चीज़ में धंसी हुई है, घुसी हुई है कि जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है वो इस वक्त इंडिया के साथ कोई डिस्टेंस नहीं कर सकती। और दूसरी जानब सऊदी अरब जो है वो भी अपने मफादात की खातर अमेरिका के साथ वो अटैच है। तो भारत ने इस्तेमाल किया अपने इन्फ्लुएंस को अमेरिका के अंदर और इसराइल के अंदर, और सऊदी अरब को इस बात पर कन्विंस किया कि वो कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान को सर्दमोहरी दिखाए और उनसे कहे कि कोई OIC फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हम नहीं करेंगे स्पेशल, और बस एक छोटा मोटा जो स्टेटमेंट है उस तक आप इत्तफाक करें और पाकिस्तान को रोकें कि वो किसी तरह की कोई कार्रवाई ना करे। और जब ये सारी सूरत हाल जब चल रही थी तो साथ ये भी दबाया कि आप कुआलालंपुर समिट में नहीं जाएंगे।
کیونکہ اگر ایک علیحدہ مسلم بلاک بنتا ہے، اس وقت 1.5 ارب سے زائد مسلمان ہیں دنیا میں، 53 ممالک ہیں، اور بلینز آف ڈالرز ہیں ان مسلمان ممالک کے جو ویسٹ میں جن کی سرمایہ کاری ہے اور ویسٹ کی سٹاک مارکیٹ اس پہ چلتی ہے. تو جو اسلامی بلاک بنانے کا جو کانسیپٹ پرائم منسٹر نے اور طیب اردوان نے، ڈاکٹر مہاتیر نے جس کو وہ فالو کر رہے تھے، یہ وہ ماڈل تھا جب ذوالفقار علی بھٹو نے 73 میں جو سعودی عرب کا جو آئل تھا اس کی جو ترسیل تھی وہ امریکہ کو بند کی تھی، اور ان کی اکانومی بالکل کولیپس کر گئی تھی. اور اس کے نتیجے میں پھر آپ نے دیکھا کہ بھٹو کو پھانسی ہوئی، شاہ فیصل بھی شہید کیے گئے، قتل کیے گئے، اور اس کے بعد پھر جو معمر قذافی تھے ان کو کس طریقے سے سائیڈ لائن کیا گیا، اور بالآخر ان کو فرینچ انٹیلیجنس نے مار دیا، ان کے سر پہ گولی مار کے مارا، جسے ہم کہتے ہیں ایگزیکیوشن سٹائل. تو ابھی بھی ان ممالک کو امریکہ نے استعمال کیا، اور انہوں نے یہ کہا جی کہ ہماری بھارت کے اندر بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، $100 بلین کی انویسٹمنٹ ہے، اور ہم ان کو خفا نہیں کر سکتے. ایسا کچھ نہیں تھا. $100 بلین تو پینٹس بھی نہیں ہے سعودی عرب کے لیے. $450 ارب کا تو انہوں نے امریکہ سے صرف اسلحہ خریدا ہے، اور پیسہ ان کے پاس اتنا ہے ابھی کہ وہ $30 بلین کی تو بنگلہ دیش میں انویسٹمنٹ سعودی عرب کر رہا ہے. لیکن انہوں نے یہ ایک بہانہ بنا کے تو کوالالمپور سمٹ میں نہیں جانے دیا، اور اس کا یہ کہا کہ جناب یہ آپ ایک مسلم دنیا کو فردر ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ یہ نیا بلاک بنا رہے ہیں، جس پر پرائم منسٹر نے ڈاکٹر مہاتیر سے بات کی. آپ سب یہ چیزیں جانتے ہیں، لیکن میں ان کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اصل ایجنڈا کیا ہے یہاں پہ. آج طیب اردوان کیا بات کر رہے ہیں عمران خان سے کہ جو کوالالمپور میں نہیں کرنے دیا گیا اب وقت ہے کہ اسے کیا جائے. اور پرائم منسٹر عمران خان بہت فرسٹریٹڈ ہیں 2 وجوہات سے. ایک تو IMF آ کے بیٹھ گیا پھر دوبارہ، اور اب IMF نے کلیئرلی یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ CPEC کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو آپ کم کریں، آپ چائنا پر اپنا انحصار کم کریں، یہ کہہ رہا ہے IMF. واضح صاف جواب دے دیا ہے پاکستان نے. انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنا ٹیکس تو تھوڑا سا بڑھا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ہم سے یہ کہیں کہ CPEC پر ہم کوئی کمپرومائز کر لیں، CPEC کے کوئی معاہدے پیچھے کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا. اور دوسری طرف اس کے ساتھ ساتھ جو انڈیا کی طرف سے جو اس وقت دباؤ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. پھر FATF امریکہ نے پاکستان سے کہا ہے کہ جی بالکل آپ نے جو حافظ سعید صاحب کو سزا دی ہے، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا ہے کہ جی بالکل اچھی بات ہے. لیکن اصل معاملہ کہ آپ ایک جو مسلم بلاک بنانا چاہ رہے ہیں، آپ اگر سعودی عرب اور UAE کی جو قیادت ہے، جو اس وقت مکمل طور پر جو امریکہ کہتا ہے وہ کرتی ہے، اگر آپ اس کے مقابلے میں ان کی اتھارٹی کو چیلنج کر کے کوئی نیا اسلامک بلاک بنانے کی کوشش کریں گے تو پھر امریکہ جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ اس پر استعمال کرے گا، IMF کے ذریعے دبائے گا، FATF کے ذریعے دبائے گا. اب کیونکہ افغان جو مذاکرات ہیں وہ بالکل اپنے فائنل سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں. الحمدللہ پاکستان کی فورسز نے اس کو بڑی محنت سے کامیاب کرایا، اور اب خطرہ ہے اس بات کا، میں آپ کو بتا رہا ہوں دوستوں ساتھیوں، کہ بھارت کوئی کام کرے گا اس طرح کا جیسے پہلے انہوں نے کیا تھا، ایک دھماکہ کر کے ایک امریکی فوجی کو مار دیا تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک موقع ملا تھا، ایک بہانہ ملا تھا اس معاہدے سے نکلنے کا. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ بھی پھنسا ہوا ہے، اس لیے کہ اب یہ الیکشن کا سال ہے، پرائمری شروع ہو چکی ہے وہاں پر، اور برنی سینڈرز ڈیموکریٹک پارٹی سے نکل کے سامنے ایک ٹف مقابلہ دے رہے ہیں اپنی پارٹی میں. اور اگر برنی سینڈرز اور ٹرمپ کا مقابلہ ہو گیا تو ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی پرابلم میں جا سکتے ہیں، اس لیے وہ تھوڑے سے دباؤ میں ہیں کہ افغان جو مذاکرات ہیں اس پہ انہیں ایک میننگ فل ایک چاہیے، اس کا اینڈ چاہیے، تاکہ وہ الیکشن میں یہ بتا سکیں کہ دیکھیں میں نے کہا تھا افغانستان میں جنگ ختم کروں گا اور میں نے جنگ ختم کر دی. یہ وہ ساری صورتحال ہے جس کا آپ جائزہ لے رہے ہیں طیب اردوان اور پرائم منسٹر عمران خان. مغرب میں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، میڈیا جس طرح مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، فلسطین میں جس طرح مسلمانوں کو دبا دیا گیا، اور اب ایک امن لانے کے نام پر ایک ایسا منصوبہ پیش کیا گیا جس میں جو اسرائیلی ہیں وہ مغربی جو دریائے اردن کا جو مغربی کنارہ ہے پورا
اس پر وہ بستیاں اپنی بنا لیں گے، اور جو یروشلم ہے مکمل طور پر ان کا کیپٹل بن جائے گا اسرائیل کا۔ اور سعودی عرب نے اس کو انڈائریکٹلی اوکے کیا ہے، یو اے ای نے تو ڈائریکٹلی اس کو اوکے کر دیا، باقی ساری مسلم دنیا نے، فلسطینیوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس وقت مسلمانوں کی کوئی لیڈرشپ نہیں ہے۔ تو جو اصل ایجنڈا میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو طیب اردوان اور پرائم منسٹر عمران خان کا، کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو ایک صحیح نمائندگی دی جائے، کس طریقے سے مسلمانوں کو اس سارے ایشو سے نکالا جائے، ایک بلاک بنایا جائے، اور کچھ ایسا کام کیا جائے کہ جو سعودی عرب اور یو اے ای ہیں، وہ اگرچہ بہت زیادہ اس وقت امریکہ کی پالیسیز کو ٹو کر رہے ہیں، لیکن کچھ اس طرح کا سلسلہ نکالا جائے، ساتھ ساتھ ایک کیرٹ اینڈ سٹک اپروچ اس طرح کی بنائی جائے کہ انہیں یہ بتایا جائے کہ اگر اب آپ نے ایکٹ نہیں کیا تو پھر یہ جو مسلمان ممالک کی قیادت ہے وہ آپ کی طرف سے چلی جائے گی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو اس وقت سعودی عرب کی ساری سیکیورٹی ہے وہ پاکستان کے ہاتھ میں ہے۔ میرائیل شریف صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو یمن کے ساتھ جو لڑائی ہے اندر یمن کے، اس میں پاکستان کی فوج نے براہ راست تو اس میں کوئی کارروائی نہیں کی، لیکن جو ٹیکنیکل سپورٹ ہے سعودیز کو وہ ساری پاکستان کی فوج نے پرووائڈ کی ہے، اور پاکستان اس بات پر کمیٹڈ ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ جو حرمین شرفین ہیں مکہ معظمہ اور مدینہ المنورہ، ان کی حفاظت جو ہے وہ پاکستانی فوج اپنی رسپانسبلٹی سمجھتی ہے، پوری پاکستانی قوم اپنی ذمہ داری یہ سمجھتی ہے۔ تو وہ جو ایک ذمہ داری ہے اس سے تو بالکل پاکستان جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا، وہ تو وہ کرتا رہے گا، لیکن یہ اب سعودی عرب کو میسج دینے کی بات ہو رہی ہے، طیب اردوان اور پرائم منسٹر عمران خان کے درمیان فیصلہ کن بات ہو رہی ہے۔ دوستو ساتھیو، اسلامی بلاک بنانا پڑے گا، ایک وائس کھڑی کرنا پڑے گی، نہیں تو جس طرح فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے گا، اور جو کشمیر میں ہو رہا ہے، کشمیر میں دیکھیں ڈاکٹر مہدیر نے بڑا نقصان اٹھایا، $10 بلین کی پام آئل کا جو تھا، جو ملیشیا دیتا تھا انڈیا کو، وہ ان کا نقصان ہوا ہے، وہ بند ہو گیا، لیکن ڈاکٹر مہدیر نے یہ کہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے میرے ملک کو کوئی اقتصادی نقصان ہو تو میں جو غلط بات ہے اس کو صحیح کہوں۔ عمران خان بھی بہت فرسٹریٹڈ ہیں، سعودی عرب نے جو کچھ کیا تھا وعدہ اس کو پورا نہیں کیا، پاکستان کی سول اور عسکری قیادت ایک پیج پہ، اور بات ہو رہی ہے ایک اسلامی بلاک کی۔ اور دوستو ساتھیو، یہ ہے ایجنڈا طیب اردوان اور پرائم منسٹر عمران خان کا۔ جیسے جیسے یہ چیزیں انفولڈ ہوں گی انشاءاللہ میں آپ کو اس حوالے سے دوں گا، اور امید ہے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس اتحاد کے حوالے سے ایک بڑی خبر آنے والی ہے، اور ایک دنیا بڑی ڈیولپمنٹ دیکھنے والی ہے۔